अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक पढ़ रहे हैं नूरानी कायदा तख्ती नंबर 16 हमने पढ़ी थी। हमारा कायदा मुकम्मल हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं खात्मा इजराए कवायद। कवायद का इजरा करेंगे और उसकी कुछ मिसालें भी इंशाअल्लाह ताला आगे आएंगी, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ। कायदा नंबर 1, अगर नून साकिन व तनवीन के बाद अगले कलमा में हरूफ यरमलून जैसे या, रा, मीम, लाम, वाव, नून 6 हरूफ में से कोई हर्फ हो तो लाम और रा में बिला गुन्ना, यानी नून साकिन और तनवीन के बाद कलमा एक है, उस नून साकिन और तनवीन के बाद जो कलमा है उस कलमे के अंदर अगर हरूफ यरमलून में से लाम या रा आ जाए तो वहां गुन्ना नहीं होगा। बाकी 4 में गुन्ना होगा इदगाम के साथ। लाम और रा को अगर निकाल देते हैं तो बाकी बचते हैं यमून। यमून का मतलब या, मीम, वाव, नून में गुन्ना होगा इदगाम के साथ, और लाम और रा में गुन्ना नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मिसाल के तौर पे मिर रब्बिका, जैसे मीम के बाद नून साकिन है, इसमें 2 मिसालें बताई गई हैं। एक तो नून साकिन के बाद रा आ गया तो गुन्ना नहीं होगा, जैसे यूं नहीं पढ़ेंगे मीम रब्बिका, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। और दूसरा इसमें एक कायदा ये समझाया है कि तजदीद से पहले जज़म वाले हर्फ को अक्सर नहीं पढ़ते। जैसे मिन, मीम नून ज़ेर मिन, आगे रा मुशद्दद है, तो मिन रब्बी का अरब के अंदर कहीं कहीं है कि वो पढ़ते हैं मिन रब्बी का, लेकिन समझने की बात यह है कि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से रा आ गया है तो गुन्ना नहीं होगा मिर रब्बिका। कायदा नंबर 2, तनवीन के बाद हमजा वस्ल हो तो वहां एक नून के नीचे जेर लगाकर अगले हर्फ से मिलाते हैं और तनवीन की जगह सिर्फ एक हरकत बाकी रह जाती है, इसको नूने कुतनी कहते हैं। तनवीन के बाद, जैसे मैं आपको समझाऊं, तनवीन के बाद हमजा वस्ल हो, जैसे कुल हुवल्लाहु अहदुन, दाल के ऊपर क्या है, तनवीन है। ठीक है, अल्लाहु समद। ठीक है, तनवीन के बाद हमजा वस्ल हो तो वहां एक नून के नीचे जेर लगाकर अगले हर्फ से मिलाते हैं और तनवीन की जगह सिर्फ एक हरकत बाकी रह जाती है, इसको नूने कुतनी कहते हैं। कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहु समद, कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहु समद। ये मिसाल भी हो सकती है कि और मिसाल भी हो सकती है जो इस वक्त याद नहीं आ रही, लेकिन ये मिसाल जो मैंने आपको बताई है, अगर इसमें कोई एतराज हो तो आप जरूर कमेंट्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे सबक की तरफ। तंबी, तंबी, जबर की तनवीन में जो अलिफ लिखा जाता है वो पढ़ा नहीं जाता। जबर की तनवीन में जो अलिफ लिखा जाता है वो पढ़ा नहीं जाता। कैसे? जैसे जज़ा अन,
زبر کی تنوین میں جو الف لکھا جاتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ یہ مثال جو میں نے آپ کو دی ہے، اس کے علاوہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے یہ ہو گیا خیرن، خیرن، یہ جزاء والی مثال تو میں نے جو آپ کو بتائی یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ مثال خیرن، را کے اوپر دیکھیں دو زبر ہیں، اس سے آگے الف لکھا ہوا ہے، تو اس ہجے کے اندر را الف دو زبر رن نہیں پڑیں گے، خا یا زبر خی، را دو زبر رن، خی رن۔ تو یہ قاعدہ ہم نے جو پڑھا ابھی وہ اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ قاعدہ کیا پڑھا، تنبیہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ زبر کی تنوین میں جو الف لکھا جاتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا۔ قاعدہ نمبر 3، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو یہ دونوں میم بن جاتے ہیں اور ان پر غنہ ہوتا ہے۔ نون ساکن یا تنوین، میم بعدی، من بعدی، ٹھیک ہے، نون ساکن ہے اور اس کے بعد با آ گیا تو یہ دونوں میم بن جائیں گے اور اس میں ادغام ہوگا، میم بعدی، ٹھیک ہے۔ آگے میم ساکن کے بعد با یا میم آ جائے تو میم ساکن میں بھی غنہ ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے یا میم آ جائے تو وہاں پر بھی غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ مثال میں نے آپ کو جیسے بتائی ہے، اور اس کی ہم مثال اگر دیکھ لیں، اگر اس کی ہم مثال دیکھ لیں تو ہمیں جو ملتی ہے وہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی مثال جو ہم سمجھ سکیں، میم ساکن کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے یا میم آ جائے، با آ جائے یا میم آ جائے تو وہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آگے یہ مثال آئے گی تو ہم اس قاعدے کو دوبارہ ریویو کریں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں اس وقت مجھے مثال نہیں نظر آ رہی، لیکن انشاءاللہ جیسے ہی وہ مثال ہم آگے پڑھیں گے تو میں آپ کو یہ قاعدہ دوبارہ ریویو کروا دوں گا، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 5، لفظ اللہ کے لام سے پہلے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لام باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ، اللہ کا لام ہے، اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، بسم اللہ۔ اور اگر لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو وہ لام موٹا پڑھا جائے گا، جیسے اللہ، اللہ کے لام سے پہلے حمزہ ہے اس پر زبر ہے تو اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، جیسے نار اللہ، اللہ کا لام ہے اس سے پہلے را ہے تو را پہ پیش ہے تو اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے آج جو قاعدے کا اجرا کیا ہے اور پڑھا ہے، ان کو خوب سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے اندر قاعدے، قوانین، مخارج کو صحیح طریقے سے پڑھ کر سیکھ کر پڑھیں گے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا، اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی اور قرآن کی خوبصورتی بھی پیدا ہوگی۔ قرآن جو خوبصورت ہے وہ اپنے تجوید، مخارج کے ساتھ، لہجے کے ساتھ خوبصورت انداز میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بھی ایسے خوبصورت پڑھتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انبیاء۔ قرآن کریم کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ، قاعدے قوانین کے ساتھ، اور اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ اور کر دیا جائے کہ
ترجمے کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہم مسلمان ہیں. قرآن کریم کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ترجمہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ خود بھی سیکھنا ہے, بچوں کے اندر بھی ہم نے شوق اور جذبہ پیدا کرنا ہے, اور اس پر پھر ہم نے اپنی زندگی بھی قرآن کریم کے بتائے ہوئے ہدایات پر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. آگے چلتے ہیں, باقاعدہ اجرا کرتے ہیں قرآن کریم میں سے. جیم زبر جا, زا الف زبر زا. دیکھیے یہاں پر اس الف کے اوپر جو مد ہے اس کو 5 الف کے مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے. جزا, حمزہ 2 زبر ان, جزا ان, وقفا جزا حمزہ لام زبر ال, میم زبر با, لام کھڑا زبر لا, الملا, لام مد کھڑا زبر لا, الملا, حمزہ زیر ای, کاف زبر کاف, الملائکہ, تا پیش تو, الملائکہ. یہ بولتا ہے, وقف کے اندر ہا بن جاتی ہے, جب بھی اس پر وقف کریں گے تو ہا بن جائے گی. یہ گولتا خوب سمجھ لیجئے. الملائکہ وقفا, الملائکہ. ٹھیک ہے, حمزہ نون زیر ان, نون مشدد ہے, نون مشدد ہے, غنہ ہوگا. ان, حمزہ نون زیر ان, نون الف زبر نا, ان, یہ 3 الف کی مقدار میں اس مد کو کھینچ کر پڑھا جائے گا. حمزہ عین زبر آ, طا یا زبر طی, اعطی. اس مد میں اور اس مد میں فرق کیا ہے کہ جزاء کے اندر جو مد ہے, اس مد کے اندر حمزہ جو ہے وہ اسی کلمہ کے اندر ہے, اور یہاں پر مد ایک کلمہ میں ہے, حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. ٹھیک ہے, حمزہ عین زبر آ, طا یا زبر طی, اعطی, نون الف زبر نا, اعطینا, انا اعطینا. حمزہ زیر ای, لام یا زبر لئی, الی, نون الف زبر نا, الینا. حمزہ زیر ای, یا الف زبر یا, یا, با زبر با, ہا میم پیش ہم, ایابہم, الینا ایابہم. خا یا زبر خی. دیکھیں یہ یا ہے, اس سے پہلے زبر ہے, تو یہ لین کہلاتا ہے, اس کو کھینچیں گے نہیں. خا یا زبر خی, را یا 2 زبر غین, ادغام مال غنہ ہوگا. خیرین, یا زبر یا, را زبر را, یرا, ہا الٹا پیش ہو, یرہو. خیرین یرہو, وقفا خیرین یرہ. یہ گو یہ جو ہا ہے, اس پر جب وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے. شین را زبر شب, را یا 2 زبر رین, شرین, یا زبر یا, را زبر را, یرا, ہا الٹا پیش ہو, یرہو. شرین یرہو, وقفا شرین یرہ. میم یا زیر می, قاف الف زبر قا, می قا, تا یا 2 زبر تین,
دیکھیں تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یمون جو 4 حرف ہیں اس میں سے یا آ گیا، جیسے خیرن را پہ 2 زبر ہے، تنوین ہے آگے یا آ گیا، یمون میں سے یرملون میں سے یمون 4 حرف آ جائیں تو غنہ ادغام مال غنہ، یا آ گیا تو غنہ بھی ہوگا ادغام بھی ہوگا، شرعن یرہو یہاں پر بھی تنوین ہے اس کے آگے یا آ گیا، اسی طریقے سے تا یا زبر تائیں، تا یا 2 زبر تائیں، تنوین ہے آگے یا آ گیا، میقاتیں یا وہ زبر یومی زبر ما، میقاتیں یوم وقفا میقاتیں یوم، فا زبر فا، میم یا زبر مئی، ہم نے 2 قاعدے پیچھے پڑھے تھے، ایک تو یہ پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو غنہ ہوگا، نون ساکن کو پڑھیں گے نہیں تو میم کو یا سے ملائیں گے، لیکن کہیں کہیں پڑھا فمن یا عمل، فمن اصل میں فمن یا عمل، لیکن نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گیا، پہلا قاعدہ تھا تنوین اس کے آگے یا آ گئی، یہ قاعدہ ہے نون ساکن اس کے بعد یا آ گیا، فمن ادغام مال غنہ ہوگا، یا عین زبر یا میم لام زبر مل، فمن يعمل فمن يعمل وقفا فمن يعمل، یا غو زبر یو میم زبر ما یوما حمزہ زیر ای، ذال یا 2 زیر دین، دیکھیں یہاں پر تنوین ہے آگے یا آ گیا تو ادغام مال غنہ ہوگا، یومئذ یا صاد زبر یسقو، دال بیدو یسقدو، را نون پیش رو، نون علیف زبر نا، نون غنہ ہے، یہاں پر نون پہ تشدید ہے نون غنہ ہوگا، فمن یصدر الناس، یہ جتنے بھی گرین یعنی ہرے کلر کے نشان لگے ہوئے ہیں قاعدے کے اندر، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان حروف کو موٹا پڑھنا ہے، فمن یصدر الناس بسو، فمن یومئذ یصدر الناس وقفا، یومئذ یصدر الناس، میم را زیر میر، دیکھیں اب پہلے تو غنہ والی مثال دی قاعدے کے اندر جو ہم نے پڑھا، تنوین کے بعد یا آ گیا یمون میں سے، یا نون ساکن کے بعد یا آ گیا یرملون میں سے تو غنہ والی مثال دی، اس لفظ کے اندر نون ساکن ہے لیکن اس کے بعد یرملون میں سے را آ گیا تو غنہ نہیں ہوگا، سمجھ میں آگئی بات، میم را زیر مر، رابا زبر رب، مر رب زیر بی، مر ربک زبر کا، مر ربک وقفا مر ربک، را زبر رسیم رو پیسو، رسولا میم 2 پیش لم، یمون میں سے میم بھی ہے، یمون میں سے میم بھی ہے تو تنوین ہے، لام پر تنوین ہے 2 پیش ہیں آگے میم آ گیا، ادغام مال غنہ ہوگا، رسول میم زیر مین نون لام زبر نل، لام سے پہلے نون پر زبر آ گیا تو اللہ کا نام موٹا پڑا جائے گا، رسول من اللہ، حاضر ہی رسول من اللہ وقفا، رسول من اللہ، صاد پہ صوحا پہ حصوح، فا میم 2 زبر فم، صحفا میم پیش مو، صحفا،
طه زبر طه، ها زبر ها، را زبر را، مطهرا، تا دو زبر تن، تنوین ہے غنہ ہوگا نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، لیکن یہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو غنہ ہوگا۔ مطہرتن صحفا طہرتن وقفا صحفا مطہرہ، صاد فا زبر صف، فا لام دو زبر فل۔ یہاں پر ایک اور قاعدے کی جو یرملون میں سے لام تھا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد، تنوین میں سے نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے فا کے اوپر دو زبریں آگے لام آ گیا تو غنہ نہیں ہوگا۔ صاد فا زبر صف، فا لام دو زبر فل، صف فل، لام الف زبر لا، صف فل لا، یا زبر یا، تا زبر تا، یا تا کاف لام زبر کل، یا تا کل، لام زبر لا، میم و پیش مو، نون زبر نا، یا تا کلمون، صف فلا يتكلمون، وقفا صفا لا يتكلمون، قاف پیش قلم و پیش لو، قلوبا، یا دو پیش بوئی، قلوبوئی، با کے اوپر تنوین ہے آگے یا آ گیا تو ادغام مال غنہ ہوگا۔ قلوب یا وہ زبر یو، قلوب یو، زبر ما حمزہ زیر ای، یومئی، رال وو دو زیر ریون، یرملون کے یمون میں سے واو بھی ہے، یا میم واو نون، یمون واو بھی ہے تو یہاں پر تنوین کے بعد واو آ گیا تو ادغام مال غنہ ہوگا۔ یومئذ واو الف زبر واجی، جی واجی، فا زبر فا واجفا، تا دو پیشتن واجفتن، یو قلوب یومئذ واجفتن، یا استا پر غنہ نہیں ہوگا، کیسے؟ استا پر دو پیش ہیں تنوین میں سے، لیکن غنہ کیوں نہیں ہو رہا؟ غنہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ آ گیا اگلے حرف میں، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ یوم قلوب یومئذ واجفتن، حمزہ با زبر اب، صاد الف زبر صار، پیش رو اب صارو، ہا الف زبر ہا، ابصارها، قلوب يومئذ واجفة ابصارها، سین زیر سیرا الف زبر را، سیرا، جیم واو دو زبر جاؤں، تنوین کے بعد واو آ گیا تو ادغام مال غنہ ہوگا۔ سراجا واو ہا زبر وہ، ہا الف زبر ہا، وہا، جیم دو زبر جیم واو دو زبر جاؤں، سراجا وہاجا، واو زبر و، حمزہ نون زبر ان، نون ساکن غنہ ہوگا۔ وَأَنزَلَ زبر زل، وَأَنزل، نون الف زبر نا، وَأَنزَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، وَأَنزَلْنَا، حمزہ کاف زبر اک، لام لام دو زبر لل، دیکھیں لام ہے اس پہ دو زبر ہیں، آگے بھی لام ہے، تو یرملون میں سے لام یا را آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اک لل، لام میم دو زبر لم، میم
میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا، پھر اس پہ تنوین ہے، پھر اس سے آگے واو ہے تو وہ ادغام مال غنہ واو پر بھی ہوگا۔ میم واو دو زبر مون اک للم واو زبر واتا پشتو واتو حابا سے حب باو پش بو واتو حب نون لام زبر نل میم الف زبر ما لام زبر لام وتحبون المال حابا پہ حب بادو زبر بن حبن وتحبون المال حبا پاپ تنوین غنہ ہوگا۔ جیم میم دو زبر جم میم دو زبر من جم من وقفا جم اک اک للم وتحبون المال حبا جما غین پیش غوثا الف زبر ثا۔ دیکھیں یہاں ہجے کرتے وقت کراچی کے اندر تو یہ ترتیب ہے کہ جب ہجے کرتے ہیں تو الف کے اوپر مد ہے تو ہجے میں مد کا نام نہیں لیتے، لیکن پنجاب یا خیبر پختونخوا یا دوسرے علاقوں میں مد کا نام لیتے ہیں، تو یہ کچھ غلط نہیں ہے، مد کا نام لیا جائے یا مد کا نام نہ لیا جائے، لیکن چونکہ مد لکھی بھی ہے تو مد کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ دو زبر ان غصہ ان 5 الف کے مقدار میں حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد ہوگی۔ آگے تنوین ہے، تنوین کے آگے حمزہ ہے، حمزہ کے آگے حمزہ مگر ایک حمزہ پر تنوین، دوسرا حمزہ تنوین کے بعد حمزہ تو حروف حلقی میں سے آگے تو غنہ نہیں ہوگا۔ حمزہ ہا زبر اح واو کھڑا زبر وا اح وا، ایسے ہی دیکھیں آگے یا لکھا ہوا ہے، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، آگے یا لکھا ہوا ہے تو یا کے ہجے کے اندر یا کا نام نہیں پڑھا جائے گا۔ غصاء احوا، آگے آگے میم عین پیش معتا زبرتا معتا دال دو زیر دین معتدین حمزہ زبر آ سا یا زیر سی اسی میم دو زیر من، یہ جو ہم نون دیکھ رہے ہیں نا، یہ دال کی جو دو زیر ہیں جو اس میں آواز آ رہی ہے، نون کی آواز بھی آ رہی ہے، دال دو زیر دین معتدین حمزہ زبر آ سا یا زیر سی اسی میم دو زیر من اسیمن اسیمن معتدین دال کے نیچے دو زیر ہیں، آگے حروف حلقی کا حمزہ ہے تو غنہ نہیں ہوگا۔ معتدین اثیمین وقفا معتدین اثیم